वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे अफ़गान पीस टॉक्स का, जिसके हवाले से रोज़ हमें कोई नई खबर देखने को मिल रही है जिसमें बताया जा रहा है कि हाउ क्लोज द अमेरिकन्स एंड द अफ़गान तालिबान आर टू अ पीस डील। जो सबसे ताज़ा खबर सामने आई है उसमें अफ़गान तालिबान ने यह दावा किया है कि अमेरिका के साथ उनके जो मुज़ाकरात हैं वो 98% तक कामयाब हो गए हैं और जल्द ही जो हतमी मुआहिदा है वो सामने आ जाएगा। अफ़गान तालिबान ये भी कह रहे हैं कि इस जो अभी तक उनकी बात हुई है अमेरिका के साथ, उसके अंदर अमेरिका ने ये मान लिया है कि जब तालिबान जो हैं वो इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान को बुला सकते हैं और साथ में ही वो अपना सफ़ेद सरकारी झंडा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अफ़गान तालिबान का कहना है कि जब ये मुआहिदा हो जाएगा तो उसके बाद जो इंट्रा अफ़गान डायलॉग है वो भी शुरू हो जाएगा और उस पर भी बात जो प्रोग्रेस है वो जल्द ही होगी। दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से भी बातें सामने आ रही हैं। जो अमेरिकन सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये कहा है कि तालिबान के साथ मुआहिदा तय पा जाएगा तब भी अमेरिका 8,000 से ज़्यादा जो अपने फ़ौजी हैं वो अफ़गानिस्तान के अंदर ही रखेगा और वो वहाँ मुस्तकिल तौर पे रहेंगे। ट्रंप के मुताबिक इस वक्त अफ़गानिस्तान में 14,000 से ज़्यादा फ़ौजी हैं। इनकी तादाद को कम किया जाएगा मगर सिर्फ तब जब अफ़गान तालिबान जो है वो ये ज़मानत देंगे कि उनकी टेरिटोरी या उनका जो इलाक़ा है वो अलकायदा या किसी भी और बैनुल अक़वामी दहशतगर्द तंजीम जो है उसको इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। अफ़गान तालिबान जो हैं वो भी अपना दावा दे रहे हैं। दूसरी तरफ प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का भी जो ये बयान है ये इसी वक्त सामने आया है जब अफ़गान तालिबान की तरफ से भी डायलॉग के हवाले से ये ख़बरें आ रही थीं कि कितना सक्सेसफुल हो गया और वो कितने करीब हैं फ़ाइनल मुआहिदे के। साथ साथ रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि 18 माह का वक्त जो है वो शायद तय हुआ है अमरीकी फ़ौजी हैं उनके विड्रॉल के लिए और हतमी अंजाम की तरफ बढ़ रहा है ये जो पीस टॉक्स का इस वक्त का प्रोसेस है और शायद जो फ़ाइनल मुआहिदा है वो तब तक हो जाएगा जब अगले महीने अफ़गान सदारती इंतखाबात होने हैं। इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद इम्तियाज़ गुल साहब, जो एक सीनियर तज्ज़ियाकार हैं और गहरी नज़र रखते हैं अफ़गान अमूर पे, और साथ में डॉक्टर कामरान बुखारी साहब जो फाउंडिंग डायरेक्टर है सेंटर फॉर ग्लोबल पॉलिसी वाशिंगटन। वेलकम टू द शो बोथ ऑफ यू। इम्तियाज़ गुल साहब, आपसे शुरू करती हूँ, तो आप बताएं कि ये जो अफ़गान तालिबान की तरफ से दावा सामने आया है, आपको ये कितना एक रियलिस्टिक असेसमेंट लगता है या रियलिस्टिक क्या कह सकते हैं वो description of what is happening in the dialogue between the Afghan Taliban and the US? देखिए, मामला अभी काफ़ी गंभीर हो गया है। कहीं इंतहाई कोई नाजुक मामलात हैं जिस पे मालूम होता है कि ये तमाम मुज़ाकराती सिलसिला अटक तो नहीं गया, एक लिहाज से जमूद का शिकार है। 1-2 दिन की बातचीत होनी थी, आज कम से कम 8 रोज़ हो गए हैं ज़ल्मे खलीलज़ाद और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात को। बल्कि ये वो फ़ैसला कुन मरहला है जिसमें ख़ुद तालिबान के सीनियर जो रहनुमा हैं मुल्ला बरादर, उन्होंने भी शिरकत की है। गुज़श्ता रात भी वो ज़ल्मे खलीलज़ाद के साथ बातचीत करते रहे, आज उन्होंने फिर मुज़ाकरात करने हैं। तो ऐसा लगता है कि तालिबान ने जो कहा वो भी किसी हद तक दुरुस्त है। ख़ुद अमरीकी ज़राए ने, अमरीकी हुकाम ने जो बात की है वो भी किसी हद तक दुरुस्त है। मामला शुरू हुआ जो क्रिटिकल हुआ उस वक्त जब सदर अशरफ गनी ने यह कहना शुरू किया कि इस्लामी अमारात की हुकूमत का टाइटल वो नहीं देना चाहिए तालिबान को, क्योंकि ये उस वक्त की उनकी हुकूमत थी। और ये हमें मालूम है कि इब्तिदाई से तालिबान का ये इसरार था कि चूँकि उनकी हुकूमत को ताकत के ज़ोर पे हटाया गया था तो उनकी ये ख्वाहिश होगी कि भले एक दिन के लिए उन्हें बहाल किया जाए, लेकिन बहाल ज़रूर किया जाए ताकि उनकी कुछ इज़्ज़त नफ्स बहाल हो सके। दूसरी तरफ मेरा ख़्याल है, ये लगता है कि सदर ट्रंप के फ़ौज से मुताल्लिक़ बयान से कत नज़र कि 18 महीने का इनखला का प्रोग्राम है या 24 महीने के, उससे कत नज़र
جو ہماری معلومات ہیں اس کے مطابق طالبان کا اصرار ہے کہ یہ ایک باقاعدہ معاہدہ ہوگا، معاہدہ امریکہ اور طالبان یعنی اسلامک امارات کے درمیان ہوگا، اور اگر معاہدے میں امریکہ نے یہ شرط مان لی، کوئی بھی شرط لکھے ہوئے معاہدے کی یعنی ایک تحریری معاہدے کی صورت میں، تو ویتنام کے بعد یہ امریکہ کے لیے ایک اور بڑی ہزیمت ہوگی کہ ایک سپر پاور نے تقریباً پسپائی اختیار کی اور اپنی شکست کا اعتراف کر لیا ہے ایک تحریری معاہدے کی صورت میں، ایک ایسی صورتحال میں جبکہ چین، روس اور پاکستان اس معاہدے کے ایک لحاظ سے ضامن ہیں۔ تو میرا خیال ہے معاہدہ بات چیت جو ہے اس سلسلے پہ اس امر پہ پھنسی ہوئی ہے کہ آیا یہ معاہدہ تحریری طور پہ ہوگا یا نہیں، کیونکہ اگر تحریری طور پہ ہوا تو پھر یہ اسے تصور کیا جائے گا امریکہ کی شکست کے اعتراف کے طور پہ۔ ڈاکٹر کامران بخاری صاحب، آپ سے بھی یہی سوال جو امتیاز گل صاحب نے بات کی ہے کہ اس وقت کیا امریکہ میں بھی اس کو یوں ہی دیکھا جا رہا ہے کہ اگر سچ مچ معاہدہ کیا افغان طالبان کے ساتھ جو لگ رہا ہے کہ ہوگا، تحریری ہو یا نہ ہو، it will be seen as a sign of defeat for the Americans؟ کیا وہ شکست کا ایک illustration ہوگی امریکنز کے لیے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کئی سالوں سے یہ سلسلہ ہے کہ امریکہ کے اندر اس بات کو تسلیم کر لیا گیا ہے کہ کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے، اور یہ کوئی آج نئی بات نہیں ہے، یہ ٹرمپ انتظامیہ کی بات نہیں ہے، یہ تو بش انتظامیہ کے دور میں بھی یہی صورتحال تھی کہ ان سے یہ کہا گیا کہ ہاں بھائی آپ بات چیت کرنے کا جو نا شروع کریں سلسلہ، وہ اسی وجہ سے تھا کہ کوئی ملٹری سولوشن نہیں ہے۔ اب لوگ اس کو کس طریقے سے فریم کر رہے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سے لوگ ہیں کہ جو کیا کہہ رہے ہیں۔ جو لوگ تنقید کر رہے ہیں وہ ظاہر ہے اس کو امریکہ کی شکست کے جو ڈسکرپٹیو جو ہے وہ فریم ورک ہے اس میں ڈال رہے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی دیکھیں یہ بات چیت جو ہے اس کو ہمیں ڈیفیٹ نہیں دیکھنی چاہیے، یہ ایک حقیقت ہے جس حقیقت کے تحت امریکہ جو ہے وہ اس ملک کو ملیٹریلی پیسیفائی نہیں کر سکتا، تو معاہدہ کرنا پڑے گا۔ تو ایک طرف جو ہے وہ لوگ ہیں جو ذرا آئیڈیلسٹ ہیں، اور ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہ ریئلسٹ ہیں، اور یہ کوئی مطلب ایک فکسڈ کیمپس نہیں ہیں، یہ دونوں جانب جو ہے ان کو مکاتب فکر تصور کیا جائے کہ یہ دو مختلف آرائیں ہیں جو پیش کی جاتی ہیں پبلک فورمز میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے سب کو پتہ ہے کہ جو ہے جب آپ جیت نہیں سکتے تو شکست تو ہوتی ہے، لیکن اب اس شکست کو کس طریقے سے منیمائز کیا جائے اور لاسز کو جو ہے منیمائز کیا جائے، رسک کو میٹیگیٹ کیا جائے، میں سمجھتا ہوں کوئی اس پہ فوکس۔ جی امتیاز گل صاحب، آپ کو تو شاید بہتر یاد ہوگا کہ جب یہ ڈائیلاگ شروع ہوا تھا افغان طالبان اور امریکہ کے درمیان، تو جو انیشلی سٹوریز سامنے آئی تھیں ان میں بہت ذکر تھا کہ امریکہ جب بات کرنے بیٹھے گا افغان طالبان سے تو وہ ان سے اپنی جو بیسز ہیں ان کی افغانستان کے اندر وہ ریٹین کرنے کی بات کرے گا۔ اینڈ آئی تھنک آبویسلی جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بھی یہ جو بیان آیا ہے کہ ہم فوجی وہاں رکھیں گے، یہ بھی اسی کی ایک انڈیکیشن ہے کہ ان کو رکھنے کے لیے بیس ہوگی۔ تو آپ کی کوئی اطلاع ہے کہ کیا افغان طالبان جو ہیں وہ کچھ حد تک بات اس پہ مان چکے ہیں کہ بیسز بھی ہوں گی، اینڈ آبویسلی بیسز ہوں گی تو ان پہ امریکن فوجی بھی ہوں گے؟ دیکھیے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ امریکی صدر اپنے تمام تر خواہش کے باوجود ایک بار پھر امریکہ کی جو ڈیپ سٹیٹ جس کو کہتے ہیں، یعنی وہاں کی انٹیلیجنس سیکیورٹی کمیونٹی، اس کے اثر میں آ گئے ہیں۔ یعنی انہوں نے بہت واضح طور پہ اس سال کے شروع میں کہا تھا کہ ہم اپنی افواج مکمل طور پہ نکالیں گے، اور بار بار ان کے سیکریٹری خارجہ مائک پومپیو کا بھی یہ کہنا ہے کہ صدر کی خواہش ہے کہ ہمیں ایک دن بھی اپنا ایک فوجی بھی وہاں پہ نہیں رکھنا چاہیے۔ لیکن گزشتہ لگتا ہے چند ہفتوں کے دوران ان کی جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کسی نہ کسی طریقے سے غالب آ گئی ہے، جس کی بنیاد پہ ٹرمپ کو یہ کہنا پڑ گیا ہے کہ 8,400-500 فوجی ان کو رکھنے پڑیں گے۔ اور میرا خیال ہے یہ کوئی بھی اس غلط فہمی میں نہیں تھا کہ امریکی یہاں سے مکمل طور پہ نکلیں گے، کیونکہ جتنے 2-3 بڑے بیسز بنائے، چاہے وہ شنڈن کا ہے یا
کندھار میں ہے یا باگرام میں ہے، ان پہ بہت بڑی انویسٹمنٹ کی ہے، اور بنیادی طور پہ CIA یعنی جو انٹیلیجنس کمیونٹی ہے امریکہ کی، ان کو رکھنے کے لیے اور ان کی حفاظت کے لیے کانٹریکٹرز اور فوجی مرینز انہوں نے رکھنے تھے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ خود امریکہ کے اندر صدر کی خواہش کے باوجود یہ معاملہ ذرا سا کھٹائی میں پڑ گیا ہے، اور اسی بات پہ ابھی طالبان کے ساتھ کس انداز میں گفتگو ہوتی، کیا کمپرومائز ہوتا ہے، کیونکہ طالبان کی جو اعلان شدہ پوزیشن یہی تھی کہ یہاں پہ ایک فوجی بھی نہیں رہے گا۔ اب آیا اس عمل کو 2024 تک بڑھایا جاتا ہے؟ کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ نیٹو نے افغانستان کے ساتھ یا اس کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے 2024 کی ڈیڈ لائن رکھی تھی، آج سے کوئی 10-11 سال پہلے، کہ یہاں ہم مسلسل ساتھ دیتے رہیں گے، اور ابھی تو 2019 ہے، 5 سال ابھی باقی ہیں۔ تو اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی درمیانی رستہ نکالنے طالبان کے ساتھ بات چیت کے دوران، لیکن اب کس صورت میں ہوگا یہ ابھی شاید اسی مسئلے پہ بات چیت ہو رہی ہے، اور کافی پیچیدہ ہو گیا ہے مسئلہ۔ ایک بریک ہے تو آپ کا ہم جواب جو ہے بریک کے بعد لیتے ہیں۔ ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب بریک سے واپس آئیں گے تو کامران بخاری صاحب سے اور امتیاز گل صاحب سے گفتگو جاری رکھیں گے۔ اسٹے ود اس۔ ناظرین ہم گفتگو کریں امتیاز گل صاحب سے اور ڈاکٹر کامران بخاری صاحب سے جو افغان پیس ٹاکس ہیں ان کے حوالے سے۔ امتیاز گل صاحب، ڈاکٹر کامران بخاری نے بات کی کہ امریکہ کے اندر آبویسلی اس پہ ڈیبیٹ تو ہو رہا ہے اور وہاں کنسرن بھی ہے، مگر اس کا جو دوسرا امپورٹنٹ ایشو ہے وہ پاکستان ہے، اور آپ بتائیں کہ پاکستان کے پالیسی سرکلز میں کس حد تک یہ خدشہ ہے یا کنسرن ہے اس بات پہ کہ 90s کا ریپیٹ ہوگا، کہ سپر پاور جو ہے وہ ودرا کر جائے گا، افغانستان کے اندر جنگ شروع ہو جائے گی اور سنبھالنی پڑے گی ہمیں، یا اس کی جو قیمت ادا کرنی پڑے گی وہ پاکستان کو ہے؟ بلا شبہ یہ خطرہ تو موجود ہے کہ اگر امریکی صدر نے یوں ہی اچانک تمام طرح فوج واپس بلانے کا فیصلہ کر لیا تو اس سے براہ راست پریشانی پاکستان کو زیادہ ہوگی، ایران کو بھی ہوگی، لیکن وہ کچھ کم ہوگی۔ البتہ ہمیں میرے خیال صرف 1-2 دن اور انتظار کر لینا چاہیے، اور اس سے پتہ چل جائے گا کہ امریکہ میں وہاں کی اسٹیبلشمنٹ جیتتی ہے یا پھر وہاں کے صدر اپنی بات منوانے میں راضی ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ 1 ستمبر کی یا 2 ستمبر کی ڈیڈ لائن دی گئی تھی کہ اس وقت تک ہم ایسا معاہدہ کرنا چاہتے ہیں جس کے تحت افغان دھڑوں کے درمیان یعنی کابل حکومت اور طالبان کے درمیان براہ راست بات چیت شروع ہو سکے۔ تو اب بہت ہی ایک بے یقینی چھا گئی ہے۔ دوحہ میں آج بھی مذاکرات کا سلسلہ جاری ہے، اور بات صرف اتنی ہوگی کہ آیا طالبان اس بات پہ مانتے ہیں یا نہیں کہ فوج کو فوری طور پہ جانا چاہیے، اور کیا صدر ٹرمپ اس بات پہ آمادہ ہوتے ہیں، کیونکہ اور تیسری بات یہ کہ کیا تحریری معاہدہ ہوتا ہے یا محض زبانی انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے۔ امریکی اسٹیبلشمنٹ خاص طور پہ تحریری معاہدے کے حق میں نہیں ہوگی، کیونکہ اسے اس حکومت کی امریکہ کی شکست کے مترادف تصور کیا جائے گا۔ ڈاکٹر کامران بخاری، آپ کیا امتیاز گل صاحب کی اس اسیسمنٹ سے اگری کریں گے کہ یہ بیسکلی اس وقت ایک کیا کہتے ہیں اس کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو ایک ویو ہے اور جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ بیوروکریسی یا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ اس کا دوسرا ویو ہے، اور اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ جیتے گا کون ان دونوں میں سے؟ دیکھیں مجموعی طور پہ مجھے ان کی بات سے اتفاق ہے، لیکن میں اس میں تھوڑا سا اختلاف رائے کروں گا۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے ہاں ایک خاص اسٹیبلشمنٹ کا تصور ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اس طرح کی یہاں پر امریکہ میں نہیں ہے۔ ان دی اینڈ اگر صدر ڈونلڈ ٹرمپ یا کوئی بھی صدر جو ہے اس کے پاس انف پولیٹیکل سپورٹ ہے تو وہ DOD کو، ڈپارٹمنٹ آف اسٹیٹ کو یا کسی انٹیلیجنس کمیونٹی کے ادارے کو جو ہے وہ نگلیکٹ کر سکتا ہے اگر اس کے پاس پولیٹیکل سپورٹ ہے۔ اس وقت صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس پولیٹیکل سپورٹ جو ہے وہ 36-37% پہ ہے عمومی طور پہ، جو ریلائبل پولز جس حد تک ہم ان کو ریلائبل تصور کر سکتے ہیں کہ ان کو سپورٹ ہے۔ ان کو مخالفت ہے
جو وہ انٹیلیجنسیا سے ان کو مخالفت ہے, میڈیا کے اندر سے ان کو مخالفت ہے, ایون سینٹ ریپبلکن سے. اور یہ سینٹ ریپبلکنز بہت اہم ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ گو کہ وہ ان کی پارٹی کے ہیں, لیکن اگر تحریری معاہدہ ہوتا ہے تو اس معاہدے کو یا تو صدر اوباما کی ایران نیوکلیئر ڈیل کی طریقے سے ایگزیکٹو آرڈر کے تحت جو ہے وہ اس کو فریم کیا جائے, جس میں سینٹ کی اپروول کی ضرورت نہیں ہوگی. لیکن اگر کوئی بائی لیٹرل اگریمنٹ ہوتا ہے تو سینٹ کو اس کو ریٹیفائی کرنا ہے, اور سینٹ کے اندر ریٹیفیکیشن جو ہے وہ مشکل ہوگی. یہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی پتا ہے. اس وجہ سے جو ہے وہ اس چیز کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ سے وہ فیٹ ڈریگنگ کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہماری اتنے فوجی ہونے ضروری ہیں, ان سے گنجائش مانگ رہے ہیں. سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر طالبان کسی طریقے سے ایک ریزیڈول امریکی فورس کے اوپر جو ہے وہ آمادہ ہو جاتے ہیں تسلیم کرنے کے لیے, اس کے بدلے میں وہ لیں گے کیا؟ اور وہ چیز جو ہے ابھی ہمارے سامنے نہیں. بہت بہت شکریہ امتیاز گل صاحب آپ کا, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر کامران بخاری آپ کا. ناظرین لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے جو فیصلہ کیا ہے GIDC سیس جو اکٹھی ہوئی تھی کتنے سالوں کی, اس کا جو آدھا حصہ ہے وہ معاف کر دیا ہے انڈسٹریز کو, اور اس کے اوپر جو حکومت پہ تنقید ہو رہی ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے جو حکومت نے گیس انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس جو 4 انڈسٹریل سیکٹرز کو دیا گیا تھا کے اوپر امپوز کیا گیا تھا, ان کو 208 ارب روپے کا ریلیف دے دیا ہے ایک پریزیڈنشل آرڈیننس کے تھرو. یہ جب سیس لگایا گیا تھا ان انڈسٹریز کے اوپر تو اس کے بعد اب تک 416 ارب روپے جو ہیں وہ جمع ہو چکے ہیں جو حکومت کی طرف ڈیو تھے, مگر وہ پے اس لیے نہیں ہوئے تھے کیونکہ جو بہت سارے انڈسٹریل سیکٹرز کے اندر لوگ تھے یہ کورٹ چلے گئے تھے اور لٹیگیشن ہو رہی تھی اس ایشو کے اوپر. اب حکومت نے ڈائریکٹلی ان سے بات کر کے 50% رقم جو ہے وہ معاف کر دی ہے, اور کہا ہے کہ اس کے بدلے کے اندر جو کورٹ کیسز ہیں وہ بھی ختم کر دیے جائیں, اور ساتھ میں انہوں نے جو GIDC کا ریٹ ہے اس کو بھی کم کر دیا ہے. اس قدم کے اوپر حکومت کے اوپر بہت تنقید ہو رہی ہے, پارٹلی اس لیے کہ انہوں نے ایک پریزیڈنشل آرڈیننس کے تھرو یہ فیصلہ کیا ہے. ساتھ میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ غریب عوام کے پیسوں سے جو ٹیکس کلیکٹ ہوا وہ معاف کر دیا ہے امیر انڈسٹریل سیکٹرز کو, اور اس کا فائدہ جو ہے وہ امیر لوگوں کو ملے گا. اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد علی میاں صاحب, سابق صدر ہیں لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری. ویلکم ٹو دا شو سر. جی سر, تو بتائیں کہ آپ لوگوں کو یہ جو انڈسٹریز کو اتنا معاف ہوا ہے پیسہ, اس کے اوپر بہت تنقید ہو رہی ہے کہ ٹیکس کلیکٹ کیا غریب عوام سے اور فائدہ جو ہے وہ انڈسٹریز کو ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ سیس تھا یہ 2012 میں امپوز ہوا تھا, اور اس کا مقصد PPP کے زمانے میں اس کا جو مقصد یہ بتایا گیا تھا کہ جو ڈیولپمنٹ کرنی ہے یہ تمام گیس کمپنیز نے CNGP اور SNGPL نے, اس کے لیے یہ فنڈ ہم سے اسپیشل لیں گے کنزیومر سے. یہ کسی بھی طریقے سے دنیا کے کسی لاء میں نہیں ہے کہ ایک کمپنی ہے جو کہ کمرشلی رن کر رہی ہے, گورنمنٹ اون کمپنی ہے, اور اس کے جو ڈیولپمنٹ جو اس کے بجٹ جو اس کے پروجیکٹ ہیں وہ کنزیومر سے اسپیشل ان ایڈیشن ٹو جو ریٹ دیتے ہیں وہ لیا جائے. اسی پرنسپل کو لے کے جو انڈسٹریلسٹ تھے وہ کورٹ میں گئے, اور کورٹ نے اس ہمارے جو پوائنٹ آف ویو میں وزن دیکھا کہ جب کسی بھی جو باقی مثلا الیکٹریسٹی ہے, جیسے وابڈا ہے, جو ان کی ڈسکوز ہیں, اگر وہ بھی اسی بیس کے اوپر کہ ہم نے نیا گریڈ اسٹیشن لگانا ہے, ہم نے نئی پائپ لائن بچھانی ہے, ہم نے نئی لائنز بچھانی ہے,
تو ہم ایکسٹرا پیسے آپ سے لیں گے، یہ ہوتا نہیں ہے۔ اچھا، تو آپ یہ کہہ رہے ہیں سر کہ یہ ابھی تک آپ انڈسٹری نے ایکسیپٹ نہیں کیا، ہو سکتا ہے کہ آپ حکومت کو کے ساتھ اور نیگوسیشن کریں کہ یہ 50% سے بھی کم آپ پے کریں؟ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی جو انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کا سرچارج یا لیوی ہے وہ کنزیومر سے نہیں لیتے، نہیں، یہ تو پرنسپل سٹینڈ ہے۔ اب چونکہ یہ کل پرسوں یہ آرڈیننس آیا ہے، اس پہ بیٹھ کے بات کی جائے گی، لیکن ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں کہ یہ حکومت کا ایک بورڈ انیشیٹو ہے جس سے کہ بجلی کی قیمت کم ہوگی، کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کم ہوگی، ٹیکسٹائل انڈسٹری ہماری جو ہے وہ بین الاقوامی سطح پہ مقابلے کی سکت میں آ جائے گی۔ لیکن یہ پرسیپشن نہیں ہے کہ یہ کسی غریب کا ٹیکس تھا یا اکٹھا کیا گیا، دیا نہیں گیا، یہ وہ ٹیکس تھا جو کہ جس پہ کہ وہ ایک کیس فائل تھا، سٹے تھا اور لیا ہی نہیں گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سر اس سے اکانومی کو انڈسٹریز کو کیا فائدہ ہوگا، اور یہ بھی بتائیں کہ اس سے حکومت کو کیا فائدہ ہوگا، جو آپ جس کو کہہ رہے ہیں کہ ایک بولڈ انیشیٹو لیا ہے، تو ذرا ایکسپلین بھی کریں کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کی جو ان پٹ کاسٹ ہے، جب یہ ٹیکس جو کہ پہلے بہت زیادہ تھا، ابھی 50% کیا گیا، یہ نہیں لگے گا، تو ٹیکسٹائل انڈسٹری کی جو ان پٹ کاسٹ ہے وہ کم ہوگی۔ جو کیپٹیو پاور یونٹس تھے، آئی پی پیز تھے، ان کی جب یہ کاسٹ آف ان پٹ کم ہوگی تو بجلی سستی ہوگی۔ فرٹیلائزر جو کہ کسان کے لیے کھاد بناتے ہیں، اگر ان سے 50% کم یہ ریٹ لیا جائے گا تو بھی کھاد بھی سستی ہوگی۔ تو یہ اس کے ملٹیپل جو امپیکٹ ہیں وہ اکانومی پہ آئیں گے، اور جب جو اکانومی انڈر پریشر ہے، جو کہ آلریڈی بجلی کے ریٹ کہاں پہنچ چکے ہیں، گیس کے ریٹ کہاں پہنچ چکے ہیں، تو ایک ونڈو کھولی ہے حکومت نے اس ڈسپیوٹ کی، جو کہ 7 سال سے عدالتوں میں رول رہا ہے، 7 سال سے ڈیٹ پہ ڈیٹ آ رہی ہیں۔ حکومت کا اپنا پوائنٹ آف ویو تھا، پچھلی حکومتوں کا اس کا اپنا پوائنٹ آف ویو تھا، اور جو صنعت کار تھے ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو تھا۔ تو یہ ایک راستہ نکالا ہے گورنمنٹ نے، اس میں کنسلٹیشن ہوئی تھی۔ اور سر اس سے حکومت کو کیا فائدہ ہوگا؟ جب انڈسٹری چلتی ہے، جب انڈسٹری چلے گی، جب ٹیکس آئیں گے، جب ریٹ سستی ہوں گے کھاد کے اور بجلی کے اور ٹیکسٹائل کے، تو فائدہ حکومت کو ہوگا، اس کو ٹیکس زیادہ ملے گا، میں سمجھتا ہوں۔ تو یہ اس کو پازیٹیو وے میں لینا چاہیے۔ اب اس کی جو لیگل پوائنٹ آف ویو ہے کہ جو آرڈیننس ہوتا ہے وہ 4 ماہ کے لیے ہوتا ہے، اٹ ہیز گو تھرو ٹو دا پارلیمنٹ، تو وہ حکومت کا کام ہے، اس پہ جانا چاہیے۔ لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، ایک صدارتی آرڈیننس کے ذریعے حل کرنے کے لیے اس پہ اکانومی کے ایک بڑا پریشر ہے۔ میں یہ آخری بات یہ ضرور کہوں گا کہ باقی جو قضیے جو بجٹ کے بعد باقی جو تمام مسائل ہیں ہمارے ٹیکسز کے، جس میں کہ فکس ٹیکس اسکیم بھی ہے، سیلز ٹیکس کی موڈیفیکیشن ہے، ریفارمز ہیں، وہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ اسی آرڈیننس کے ذریعے اسی طریقے سے ان کو فالو کیا جائے۔ بہت بہت شکریہ محمد علی میاں صاحب، آپ نے ہم سے بات کی۔ ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک۔ Prime Minister is doing is a sort of smash and grab on our democracy. If MPs don't come together next week to stop Boris Johnson in his tracks, then I think today will go down in history as the day UK democracy died. We must get on now with our legislative domestic agenda. ویلکم بیک۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے برطانوی پارلیمنٹ کا۔ اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ناز شاہ صاحبہ، جو رکن ہیں برطانوی پارلیمنٹ کی لیبر پارٹی کی طرف سے۔ ویلکم ٹو دا شو ناز صاحبہ۔ تھینک یو۔ جی ناز صاحبہ، تو یہ بتائیں کہ یہ آپ لوگ کتنا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ بورس جانسن صاحب جو ہیں اس قسم کا کوئی قدم لیں گے، کیونکہ آبویسلی پارلیمنٹ کے اندر اپوزیشن ہے ان کے لیے، اور جو ان کا ایک پلان ہے بریگزٹ کے لیے، اور اب آپ لوگوں کے پاس وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ تو ہم یہ سوچے، اس نے بات کی ہوئی تھی کہ میں شاید یہ قدم اٹھاؤں، مگر ان کے جتنے بھی منسٹر ہیں، وہ سینئر منسٹر ہیں، انہوں نے اس بات کو نہ سمجھا تھا کہ یہ کر نہیں سکتا، ہو نہیں سکتا، کیونکہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہماری ڈیموکریسی پر ایسا حملہ ہو۔ تو جو چانسلر ہے اس نے بھی جب وہ الیکشن وہ اپنی لیڈر کی کوشش کر رہا تھا پارٹی لیڈرشپ کے لیے، اس نے بھی کہا تھا، ایمبر رڈ نے بھی کہا تھا، مائیکل گوو نے بھی کہا تھا، ڈومینک راب نے بھی کہا تھا۔ تو ہمیں یقین نہیں تھا کہ یہ کرے گا، کیونکہ اتنی اس کی سینئر کیبنٹ میں نکی موگن نے بھی کہا تھا کہ یہ نہیں ہوگا، یہ واقعی ہماری ڈیموکریسی کے لیے بری بات ہے۔ تو پھر ہمیں افسوس ہے کہ دیکھیں ان سب کیبنٹ منسٹروں نے ایک عوام کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اور یہ قدم جو پرائم منسٹر نے اٹھایا ہے یہ ہمارے لیے، یہ ہمارے ملک کے لیے اور ڈیموکریسی کے لیے بہت خطرناک ہے۔
नाज शाह साहिबा, ये पावर तो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है कि वो इस तरह की जो एडवाइस है वो मोनार्क को दें, मलिका को दें, और वो उस एडवाइस पे अमल करने की भी पाबंद हैं, मगर अब अपोजिशन के पास या बाकी पार्लियामेंट के पास क्या कोई ऑप्शंस हैं इस हवाले से इस मूव को काउंटर करने के लिए? हाँ बिल्कुल हैं, जो हमारे साथ जो दिन रह गए हैं पार्लियामेंट में डिबेट करने के लिए उसमें हम हिस्सा लेंगे। लीगल चैलेंजेस भी चल रही हैं। आज जो लीगल चैलेंज थी स्कॉटलैंड में कामयाब नहीं हुई, मगर वो सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकती है। देखें, जब ब्रेक्सिट का मसला हुआ था तो तब भी एक औरत जीना मिलर ने गवर्नमेंट को कोर्ट में लेकर गई थी कि गवर्नमेंट खुद बगैर पार्लियामेंट के वोट के वो नहीं ब्रेक्सिट को नहीं कर सकते कामयाब, तो वो जीत गई थी। तो गवर्नमेंट कई दफ़ा कहती है कि हम नहीं, हम ये करेंगे वो करेंगे, प्राइम मिनिस्टर ने कहा, मगर वो जब कोर्ट में जाते हैं तो हमारी कोर्टें जो है वो उनको बंद कर देती हैं। हमें यही उम्मीद है, अब कोर्ट पे उम्मीद है, और जो हमारे पास दिन हैं, बाकी की पार्टियां इकट्ठी हो रही हैं, हमारे जो लीडर हैं जर्मी कोर्बिन ने सब पार्टियों के साथ गुफ्तगू शुरू की हुई है कि इस नो डील ब्रेक्सिट को हर हालत में हमने रोकना है, क्योंकि हमारे मुल्क के लिए ये एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है, हमारे अवाम के लिए बहुत ख़तरनाक है, और हमें नहीं चाहिए नो डील ब्रेक्सिट, हमें डील चाहिए। अगर हमें ब्रेक्सिट करनी है तो डील के साथ करनी है। और नाज शाह साहिबा, कुछ अखबारी इतलात इस तरह की भी हैं कि आप लोग यहाँ तक बात कर रहे हैं कि जो शायद एक ही ऑप्शन है इसको रोकने का, वो ये है कि बोरिस जॉनसन साहब को वज़ीर आज़म के ओहदे से हटाया जाए। इज़ दिस अ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, या आप अपोजिशन के पास ये ये एक ऑप्शन है? हमारा ऑप्शन ये है कि हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, अगर वो हार जाए तो देखना पड़ेगा, अगर हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस दर्ज करें। और अभी तक हम यही कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से ये जो इसने के साथ किया हुआ है इसको बंद किया जाए। देखें, अगर ये प्राइम मिनिस्टर एक कामयाब प्राइम मिनिस्टर होता, ये पार्टी अगर कामयाब पार्टी होती, तो इत्मीनान से ये जो ब्रेक्सिट की मसला है वो सामने पेश करते, और वोट से उनको पता है कि वो हार जाएंगे। लेकिन हमारी डेमोक्रेसी का मतलब यही होता है कि अगर हार गए तो हार गए, मगर डेमोक्रेसी होती है और उसका रिस्पेक्ट हमें करना चाहिए। मगर इस लिहाज से वो नहीं, हमारी जो सॉवरेंटी है, हमारे जो अवाम है जिन्होंने हमें इलेक्ट किया है, ये उनकी आवाज़ को बंद करने की कोशिश कर रहा है। नाज शाह साहिबा, मगर यहाँ ये भी तनकीद आ रही है कि अगर उन्होंने ये कदम उठाया है, और अब तो इसकी एक वजह ये भी है कि अभी तक अपोजिशन जो है वो इकट्ठी नहीं हो पाई, उनके पास कोई कैंडिडेट नहीं है खड़ा करने के लिए बोरिस जॉनसन साहब के ख़िलाफ़, और इसलिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं हुआ, और इसलिए वो अभी तक इस पोजीशन में थे कि वो इतना बोल्ड स्टेप ले सकते, या इस किस्म का वो स्टेप ले सकते जिसको आप कह रहे हैं कि जमहूरियत पे हमला है। नहीं, जो हमारे ये जो अपोजिशन के लीडर हैं हमारे जर्मी कोर्बिन है, अगर देखा जाए तो पिछली दफ़ा जब 2017 इलेक्शन हुआ था तो सब कहते थे कि वो बहुत ज़्यादा सीटें हारेंगे, मगर हमने जो सिटिंग गवर्नमेंट थी उसको कमज़ोर कर दिया था और ज़्यादा सीटें हासिल की थी। तो हमारे लिए काफ़ी अच्छी बात हुई थी, हमारे लिए कामयाबी की बात थी। बेशक हम गवर्नमेंट में नहीं कामयाब हुए, मगर वो भी जो पंडित कह रहे थे कि हमारी पोल्स है, हम बिल्कुल हार जाएंगे, शिद्दत से हारेंगे, वो नहीं हुआ। और हमारे लिए है अपोजिशन लीडर है जेरेमी कोर्बिन है, और हम कई सालों से कहते आ रहे हैं अगर टोरी पार्टी कामयाब नहीं हो सकती ये जो ब्रेक्सिट की है तो हमें मौका दे, इलेक्शन करे। अगर आप में इतनी हिम्मत है तो इलेक्शन करे, आवाम को अपना फैसला सुनाने दे। बहुत बहुत शुक्रिया नाज शाह साहिबा, हमसे बात की। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। विल बी बैक ऑन मंडे।